सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। दुनिया भर में सियासत के आला उसूल और आला रिवायात एक सी रहती हैं और वो हालात के मुताबिक तब्दील नहीं होती हैं। जैसे जैसे इंसानी माशरा किसी महराज को पहुंचता है वैसे वैसे उस माशरे की सियासी रिवायात जो हैं वो भी एक महराज तक पहुंचती हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हम देखते हैं कि रिवायात हों या उसूल हों, वो ज़ाती मफाद के गिर्द घूमते हैं। ज़ाती मफाद अगर आज किसी और उसूल को पसंद करता है तो सियासत में उस उसूल को सिक्का राजुल वक्त कर दिया जाएगा। अगर ज़ाती मफाद किसी और उसूल को पसंद करता है तो फिर उस पहले वाले उसूल को तब्दील करके आज नया उसूल सियासत में लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो मुतज़ाद रवैये हैं जिनका ताल्लुक मफादात के साथ है, अगर मफाद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना था तो पीपल्स पार्टी के लिए उसूल कुछ और थे। अगर आज मफाद PMLN की कुर्बत हासिल करना है तो उसूल पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और हैं। सबसे पहले ज़रा आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल साहब से लेके बाकी तमाम टियर वो JIT जिस JIT ने जरदारी साहब और बिलावल साहब की जमात के बाकी लोगों के हवाले से तहकीकात की, उस JIT के बारे में क्या सोच रखते थे और अब तक उनकी सोच है वो ज़रा सुनवाएं। ये बिल्कुल झूठी जाली JIT रिपोर्ट है, फिक्शनल बकवास है। मैं तो सिंपल गुजारिश कर रहा हूँ, ये कलफ लैला आज सुनी है और ये एक साइड की स्टोरी है। मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात है। तो इस मुल्क में ये जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है ये कोई इसको तस्लीम नहीं करता। ना ही हम इस बात को कोई इतना सीरियस ले रहे हैं और ये सारा झूठ का पलिंदा है। उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कई चीजें उसमें मज़ाक़ खेज़ भी हैं। राइट, जब JIT ने काम किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो ये JIT बकवास, ये JIT झूठी, ये JIT अलिफ लैला, ये JIT जाली। लेकिन जब JIT बनी नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान के बारे में तहकीकात करने पर तो उस वक्त ये JIT इतनी आंख का तारा थी पीपल्स पार्टी का। जरा आप ये सुनवा दें। He is guilty. Mir Mohammed Nawaz Sharif does not enjoy the political, moral or legal grounds to remain the Prime Minister of Pakistan and must immediately resign his post. JIT ने सारे जहान का रिकॉर्ड इकट्ठा करके सामने लाके खड़ा कर दिया है। JIT को गालियां देने से काम नहीं चलेगा कि मियां साहब अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दें। आज खतरा है नवाज शरीफ से कि अगर वो अपने आप को इस ओहदे से अलग कर दे तो मैं समझता हूँ फिर भी उनकी इज्जत रह जाती है। ये जो JIT को झूठा बोल रहे थे उस JIT तो इनको चोर साबित कर दिया है। घसीटे ना कहलवाओ, आप इस्तीफा दे दो, पूरी कौम का मुतालबा है। का मंसूबा पकड़ा गया है जिसको बचाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी दाखिल किए, वो बचाने के लिए। शरीफ खानदान सिस्टम को डबो रहा है और उनको सिस्टम को बचाने के लिए उनको जाना पड़ेगा। इस्तीफा दें और इस कार्रवाई को आगे बढ़ने दें। अगर JIT नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ काम करे या तहकीकात करे तो फिर तो ये आसमानी सहीफा है, लेकिन अगर ये पीपल्स पार्टी के हवाले से काम करे तो फिर ये बकवास है, ये अलिफ लैला है, ये झूठ है, ये जाली है। अब एक और मुतज़ाद रवैया ज़रा आपको दिखाते हैं कि आज पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की कुर्बत चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून के पर सहारा है पीपल्स पार्टी का। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी उस अदालती फैसले के बारे में क्या कह रहे हैं जिस अदालती फैसले की रूह से नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। सुनवाएं जरा। The year that has rolled by, so yet another elected Prime Minister thrown out of office through the judicial process. आज बिलावल साहब को उस जुडिशल प्रोसेस पे दुख हो रहा है, तनकीद कर रहे हैं कि जिस जुडिशल प्रोसेस के तहत नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब इक्तदार में थे, बिलावल अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला भी नहीं आया था, अभी ट्रायल चल रहा था, उस वक्त बिलावल इस नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे वो जरा सुन। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। हम पैनमा लीक्स की साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। मोदी के यार को
करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जब तक पनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दें और आप इन इल्जामात से बरी हो जाएं, तो फिर आकर वजीर आजम का ओहदा संभाले। बिलावल साहब, आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, आप तो नौजवान हैं, आपसे ज़्यादा उम्र सीधा सियासतदान जो पाकिस्तानी सियासत में है, वो इस किस्म के मुतजाद रवैये रखें तो शायद समझ में आती है कि वो इस निज़ाम में गुंदे हुए हैं। आप तो बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ आए थे, आपको तो नई रविश लानी चाहिए थी सियासत में। आप तो नवाज शरीफ को सर्कस का शेर कहते रहे, नवाज शरीफ को गद्दार कहते रहे, नवाज शरीफ को तख्त से हटाना चाहते थे, और अगर अदालत ने हटा दिया तो आज आप उसी अदालती फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुफाद कुछ और था, आज आपका मुफाद कुछ और है। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, शेख रोहेल असगर साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज़ी रहनुमा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, माहिर आइन व कानून आरिफ चौधरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक पे। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब, सर ये क्या है? उसूल एक है ना, उसूल चेंज नहीं होते ना सर इस तरह से, और वो भी एक साल के अंदर उसूल तब्दील हो जाए। नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि आखिर सब कुछ दिखा नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। असल में होना ये चाहिए, अब पाकिस्तान जो है डटाई के हवाले से यानी दुनिया के लिए एक मिसाल है। यानी बाज़ लोगों को शर्म आती है ना कि मसलन ये आज एक बात आप कर रहे हैं, कल आपको वही बात जो है उलट करते हैं, तो उसे कोई ना कोई तो बंदा महसूस करता है कि मैंने पहले क्या कहा था और अब मैं अपने आई एम मिन्सिंग माई वर्ड्स, खुद भी शर्मिंदगी होती है। अच्छा, खुद होता है बंदा अंदर से। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि हैट्स ऑफ टू आवर नेशन एंड इट्स लीडर्स, कि मतलब ये बिल्कुल वो मशहूर एक मिसाल है ना, वो किसी ने कहा था कि वो बड़ी गड़बी वाली मिसाल के वो अंदर नहा रहा था कोई बंदा, तो वो हिंदू था तो वो गड़बी साथ रखते हैं, तो दूसरा जो बंदा था बाहर गया मुसलमान, तो उसने गड़बी काबू कर ली। वो बाहर आया तो उसने कहा भी मेरी गड़बी किधर है? उसने कहा कोई गड़बी नहीं है। करते करते उसने कहा जी चलो मस्जिद है, कसम उठा ले। वो जब मुसलमान मस्जिद में जाके कसम उठाने लगा तो वो गड़बी नीचे गिर गई। तो वो कहता है भाई ये क्या बात है? उसने कहा जी बात ये है, हाथ डालने की कोशिश की ना जब गड़बी को, उसने कहा जी मुझे आपको कसम चाहिए या गड़बी चाहिए? यहाँ सूरत हाल इस कदर खौफनाक है। और ख़ास तौर पर मैं आपको एक अर्ज करूँ, आपने कहा ना फॉरेन कंट्री, यानी हमारे लोगों का बैरून मुल्क तालीम का तजुर्बा भी कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ। आपको अक्सर यानी बैरिस्टर्स हैं हमारे दोस्त, यानी जो पार्लियामेंट में बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, वहाँ से जब आते हैं वहाँ बिल्कुल उन वैल्यूज़ की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आते ही हर के दरकाने नमक रफ्त नमक शुद्ध, यानी बिल्कुल उसी तरह हो जाते हैं। उनको सारी रवायात और हर चीज़ जो है वो एक तरफ चली जाती है। मैं आपको अर्ज़ करूं, ये मामला GIT या इस तरह की तफ्तीश का हो, दुनिया में किसी जगह ये तसव्वुर है कि आपके लीडर के खिलाफ इल्ज़ामात हों तो आप जनाब उसके बाद फिर बजाय उस लीडर से डिस्टेंस करने के कि जी हम आपके कारकुन ज़रूर हैं, आप पहले क्लियर हो जाएं, उसके बाद हम आपसे आप हमारे लीडर होंगे। अगर आप क्लियर नहीं होते तो क्योंकि हम आपकी नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम आपके सियासी वफादार हैं, हम सियासी तौर पर आपके साथ है, लिहाजा हम आपका साथ उस वक्त तक नहीं दे सकते। यहाँ तो सियासी नौकरी है आपने। और बड़े बड़े लोग हैं जिनको नॉर्मली कहते हैं, मैं भी बड़ा बड़ा समझता था कि यार ये तो कभी इस तरह नहीं, वो बिल्कुल अपने उस ओहदे के लिए, उस मुकाम के लिए, चूँकि वो मरहून मन्नत है उस लीडर का, लिहाजा उस लीडर की खुशनुदी हर कीमत पे, हर गाम, हर सूरत में ज़रूरी है। और ये समझे, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, यही वजह है कि पॉलिटिक्स में लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, और इसमें कोई एक नहीं है, हम सब की बात करते हैं, हर एक जो है वो इस हमाम में नंगा है। और ख़ुद लोगों को देखें, अगर तो इंसाफ का सिस्टम आपने चलाना है तो इदारे जो तफ्तीश करते हैं, जो इल्ज़ामात आते हैं, उनकी तहकीकात होने दें, सही केसेस को चलने दें, केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने दें। और अगर और उसमें
irrespective آف گورنمنٹ کا کوئی گورنمنٹ میں ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کس میں ہے. آپ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا اگر ان کا نام جو ہے بلاول کا نکل گیا ہے کہ اور بلکہ ڈیفینڈ کیا ہے کہ بھئی چونکہ یہ جوائنٹ اور سیورل لائبلٹی کی بات ہے کہ اگر کمپنی کا معاملہ ہو تو کمپنی میں لوگ سول لیٹیگیشن ہو تو سیورلی جوائنٹلی سارے رسپانسیبل ہوتے ہیں, لیکن اگر کرمنل لائبلٹی کا معاملہ ہے تو وہ انڈیویجول ہے. تو ہم تو اس میرٹ پہ چل رہے ہیں, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کسی اور اکراس دا بورڈ کا لفظ جو ہے نا بیسیکلی وہ صرف یہ ہے کہ میرے اوپر بات نہ آئے, آپ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ سارے اس میں رگڑے جائیں تو پھر اکراس دا بورڈ ہے. جب میری بات آئے گی تو پھر اکراس دا بورڈ نہیں ہے. جنرل صاحب سر اصول روایات ان کی ایک سرٹن ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, یعنی جے آئی ٹی ریاست کے اداروں پر بنی, نواز شریف صاحب کی جے آئی ٹی ہو اس وقت بھی ریاستی ادارے تھے, میں اور آپ تو نہیں تھے اس میں, اور اگر آج جے آئی ٹی بنی پیپلز پارٹی کی تو اس میں بھی ریاست کے ادارے ہیں جن پر مشتمل وہ جے آئی ٹی ہے. تو اگر جے آئی ٹی غلط ہے تو پھر بلاول صاحب کو وہ جے آئی ٹی بھی چبنی چاہیے تھی, اور اگر جے آئی ٹی ٹھیک ہے تو پھر آج جو جے آئی ٹی ان کے والد اور ان کی پھوپھی کو کسی حد تک ملزم بنا رہی ہے تو پھر یہ جے آئی ٹی بھی ٹھیک ہونی چاہیے تھی. امیر عباس, آپ نے اپنے انٹرو میں کوزے میں دریا بند کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے ملک میں ذاتی مفاد کی سیاست ہوتی ہے, اقربا پروری کی سیاست ہوتی ہے, مفاد پرستی کی سیاست ہوتی ہے, نہ منشور کی سیاست ہے, نہ ملک کی بقا اور وقار کی سیاست ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اداروں کا استعمال بھی اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کو ترویج دینے کے لیے تو وہ ادارے ایکسیپٹیبل ہیں اگر وہ فیور کریں, اور اگر وہ انسان تو وہ ادارے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آپ ہماری اسی تاریخ کو دیکھ لیں سیاست دانوں کی کہ کینگرو کورٹس, اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ڈیسیجن آئے تو یہ کینگرو کورٹس ہیں, اگر پیپلز پارٹی کے خلاف ڈیسیجن آئے تو نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے, ہم عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں گے. اگر خلاف فیصلوں سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں فزیکلی, اگر پی سی او کا ججز حلف اٹھا لیں تو بہت اچھے ہیں, اگر وہ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے آواز بلند کریں تو پھر چیف جسٹس کو سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا ہے. یہ ہمارے تمام حکمرانوں کا رویہ بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز یہی رہا ہے کہ اداروں کو یا تو جسٹس قیوم کو ڈکٹیٹ کرو کہ یہ سزا اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے, اور اگر فیصلہ اپنے خلاف آ جائے تو ججز بغض سے بھرے بیٹھے ہیں. یہی جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے مسلم لیگ نون والے, انہوں نے جے آئی ٹی بننے پر مٹھائیاں تقسیم کی اور بعد میں ان کے فیصلوں کے اوپر پیپلز پارٹی کا رویہ اور تھا, نون کا اور. تو بڑے افسوس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے, چاہے وہ جس پارٹی سے ہوں یا ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں, ہر شخص نے اپنی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے اداروں کا استعمال کیا ہے, ملک کے وسیع تر کو مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست نہیں کی, اور اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس پہ جتنی شرمندگی انہیں ہونی چاہیے انفارچونیٹلی اتنی ہے نہیں, لیکن ہمارے جمہور کا جو لیول ہے اویئرنس کا وہ اتنا ہے, اور اتنی ڈیپینڈنس ان کی اداروں کے اوپر ہے کہ اداروں کے ذریعے, تھانوں کے ذریعے, کچہریوں کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے, اور جمہور کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے آواز حق بلند نہیں کر سکتے. اور ہمارے سیاستدان وطن کی بقا کو چھوڑ کے, ملکی مفاد کو چھوڑ کر اپنے سیاسی لیڈروں کا دفاع اپنا فرض عین سمجھتے ہیں, اور اپنی ضمیر پہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ میاں صاحب یا خان صاحب یا جنرل صاحب آپ پر یہ الزامات لگے ہیں, آپ پہلے عدالت میں جائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں, پھر ہم آپ کے منشور کے ساتھ بھی ہیں, آپ کے نظریے کے ساتھ بھی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کو رائٹ اور رانگ انہی کے تحفظ میں گلے بیٹھ جاتے ہیں, ضمیر بک جاتے ہیں, اور تحفظ انہی لیڈروں کا کرتے نظر آتے ہیں. ملک کے مفاد کا اور عوام کے مفاد کا تحفظ کرنے والا سیاستدان شاید کوئی خال ہو, not more than 5% I would say, جو کہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب, سر
بلاول صاحب کو اس وقت تک چین نہیں آیا, پیپلز پارٹی کو سکون نہیں آیا جب تک انہوں نے کہا کہ جی ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. آپ کے لیڈر محترم نواز شریف صاحب کو دھکا دے کے نکالنا چاہتے تھے اور غداری کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا نواز شریف صاحب کو, بغیر کسی آرٹیکل 6 لگنے کے, بغیر کسی عدالتی فیصلے کے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ نواز شریف غدار ہے. جب تک نکال کے نہیں رہے نواز شریف صاحب کو, ان کو سکون نہیں آیا, اور آج وہ نکل گئے تو آج کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط ہو گیا, یہ تو عدالتوں نے ایک اور وزیر اعظم کو نکال دیا. یہ ایسا کیوں ہے سیاست میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس, میں آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ویسے میں ذاتی طور پر سمجھ نہیں پایا کہ اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے. اگر تو مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ نے سیاستدانوں کو اور ننگا کرنا ہے, سیاستدان کو اور زیادہ میلائن کرنا ہے, تو بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے. باقی تو سب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, سب لوگ ہی اچھے ہیں. عارف چودھری صاحب سے کہیے ذرا پتہ کریں بکلا کا حالات کیا ہے. جب جی چاہتا ہے سیشن جج کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے ہائی کورٹ کے دروازے توڑ دیتے ہیں, جب جی چاہتا ہے پولیس والوں کو مار دیتے ہیں, جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں. کبھی ڈسکس نہیں کیا آپ نے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے, میں کوشش کروں گا کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں یا کوئی ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہ کروں کہ صبح مجھے کہیں جا کے پیش ہونا پڑے. آج کل تو یہ بھی ڈر ہے نا, کیونکہ سیاستدان ایک بڑی کمزور سی چیز ہے. آپ جو چاہیں کریں, چاہے فوج والے اس کو برا بھلا کہیں, چاہے وکلا اس کو برا بھلا کہیں, چاہے سیاستدان ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, کر دیجئے. آپ کے حق میں آپ کی زبان ہے. آپ بیٹھ جاتے ہیں شام کو سج دھج کے اور شروع کر دیتے ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں شکر ہے کہ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ سیاست میں 5% لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہے, اچھے لوگ ہیں, مان لیا. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے چند روز پہلے ایک ریمارکس دیے ہیں, یاد ہے نا آپ کو؟ وہ میرے متعلق تو نہیں دیے, وہ تو آپ کے لیے کے متعلق, ڈیفنس کے متعلق, وہ ریٹائرڈ کے لیے بھی ہیں اور حاضر سروس کے لیے بھی ہیں. میں نہیں کچھ کہوں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ چیزیں شامل ہو جائیں. اچھا, ایک بات میں آپ کو گزارش کروں, میں نے آپ کی بہادری کو سلام پیش کیا تھا. کیوں پتہ؟ اس لیے جی کہ آپ وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نل اینڈ وائٹ کیا. جو میاں صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی, وہ ہائی کورٹ نے کیا اس کا حشر کیا, ہائی کورٹ کے کیا ریمارکس ہیں, ہائی کورٹ کے کیا اس پہ جذبات ہیں, وہ سن لیجئے, پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد میرے خیال میں آپ کو پھر اس پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اب آپ آ جائیے جو دوسری جے آئی ٹی بنی, اس جے آئی ٹی کا جو حشر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا, اپنے ریمارکس میں کیا, اپنی جذبات میں کیا, اس کے بعد میرا خیال ہے امیر عباس عام جیسا بہادر آدمی بات کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ یا سپریم کورٹ کا سامنا آپ ہی کر سکتے ہیں. وہ جے آئی ٹی کے فیکٹس کو عدالت نے تسلیم کیا ہے کسی حد تک, تب اس کو نیب میں بھیجا ہے. اگر جے آئی ٹی کے فیکٹس کو تسلیم نہ کرتی تو نیب میں نہ بھیجتی عدالت. دیکھیں امیر عباس, آپ میری تھوڑی گزارش سن لیں. کسی بھی کیس میں, کسی بھی چیز میں, کسی بھی انویسٹیگیشن میں اگر بنیادی طور پہ جو لوگ اس میں شامل ہیں, ملوث ہیں, اگر آپ ان کو بے قصور کہہ دیتے ہیں تو وہ سارے کا سارا سٹرکچر جو دھڑام سے نیچے گر پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات, جے آئی ٹی کو فارغ کر کے انہوں نے کہا جی آپ تحقیقات کریں, دوسرا محکمہ تحقیقات کرے. اب اس تحقیقات, اس کا مطلب ہے کہ وہ سر میں پھر 10 بست عرض کروں گا. سر میں خود موجود تھا کل عدالت میں. عدالت نے یہ نہیں, عدالت نے کہا کہ اس کے اندر اتنا مواد ہے, اس کے اندر اتنا مواد ہے کہ ہم اس کو کیسے بند کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, اکاؤنٹ کھول جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر تو آپ وہاں سے یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, اگر تو آپ یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے, تو بھلے کرتے رہے, میں اس پہ نہیں کروں گا بات. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو جذبات یا جو احساسات یا جو باتیں سپریم کورٹ نے کی, اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے بعد عارف چودھری کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود وکیل ہے. نہیں سر, آپ کریں سر, اب تو عدالتی فیصلہ ہے. میں تو نہیں کر سکتا. عدالتی فیصلہ سر, اب تو کریں, آپ کریں, اس پہ رائے دیں. عدالتی فیصلے پہ آپ, ابھی عدالتی فیصلہ نہیں ہے, یہی تو آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو. ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا. دوبارہ سپریم کورٹ نے اس کی تحقیقات کے لیے کہا ہے, جب دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی, اور اس کے بعد آپ بھلے اپنی دکان سجا کے بیٹھ جائیے گا,
آپ جو چاہے آپ بات کیجیے گا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جہاں تک سیاست کا تعلق ہے یا سیاستدانوں کے جذبات کا یا ان کے گفتگو کا یا ان کی جو آرا ہوتی ہے, وہ وقت ہوتا ہے جو اس وقت حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. جب وہ حالات اور تبدیل ہوتے ہیں اس کے بعد obviously یہی تو میں نے عرض کی ہے, جس میں آپ نے مجھے بہادری کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. یہی تو میں نے عرض کی کہ حالات ایک سال میں ایسے حالات کیا ہو گئے. یہ معاملہ بہت ٹھیک چل رہا تھا, انتہائی بہتر چل رہا تھا. آپ کیوں بولتے جا رہے ہیں اپنا تجزیہ نگار صاحب؟ آپ ذرا آرام سے سنیں. میں بولا تھا, آپ 10 منٹ بیکار مقصد کے گفتگو کرتے رہے, میں نے بات نہیں کی. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اگر امیر عباس کو آپ امپریس کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, میں تو کم از کم آپ سے امپریس ہونے والا نہیں ہوں. اچھا, میں یہ بات کر رہا تھا امیر عباس کہ اصل بات جو ہے, جو مسئلہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ عرصہ دراز میرا اس سیاست میں ہو گیا, تو اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہم میچورٹی اور اس کے اچھے پن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یقین کیجئے اس سارے عرصے میں, تھوڑے عرصے میں, میں نے محسوس کیا کہ ہم واپس اسی نج پہ چلے گئے, اسی حالات میں چلے گئے واپس جو ایک زمانہ تھا جب اکھاڑ پچھاڑ ہوتی تھی, پگڑیاں اچھالی جاتی تھیں, الزامات لگائے جاتے تھے, اس کے بعد خراب کیا جاتا تھا. اور اس میں کوئی دشمنی باہر سے نہیں ہوتی تھی. ایک بریک, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی میں نے عرض کی کہ یہ باہر سے نہیں ہوتی تھی. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات کی نہیں سر. میں نے تو بلاول صاحب کا سنوایا کہ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف غدار ہے. بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ گرتی ہوئی دیواریں نواز شریف, ان کو ایک دھکا اور دو. اور آج جب دھکا دے دیا, گرا دیا نواز شریف صاحب کو, آج بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا غلط فیصلہ ہوا عدالت کا. اور عدالت یعنی ایک سال کے اندر یہ اتنی چینج, یہ 180 ڈگری پہ کیسے گھوم کے بلاول بھٹو زرداری. آپ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مفادات کا ٹکراؤ آ رہا ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ اصولوں کی سیاست جو ہے اس کو وہ کیوں نہیں پنپ پا رہی ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو آپ نے وکیلوں کی بات کی, جنرل صاحب کی بات کی, ان سے بھی ان کا کامنٹ لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عارف چودھری صاحب, سر ایک تو آپ جواب ضرور دیں. سوال بالکل ویلڈ ہے شیخ صاحب کا کہ جو وکلا جو کچھ کر رہے ہیں, خیر ہم تو بات کرتے ہیں جب بھی وکلا کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو ہم نے اس پہ بات ضرور کی ہے, لیکن وکلا کی طرف سے یہ نامناسب رویہ تو آتا رہا سامنے. لطیف کھوسہ صاحب نے کچھ فرمایا عدالت کے کل کی سماعت کے بعد, میں چاہوں گا ذرا وہ سنوایا جائے, اس پہ بھی آپ کا کامنٹ لے لیتے ہیں. 172 لوگوں کے نام بھیج دیے جو حکومت پاکستان نے, کابینہ نے بغیر اس پر غور و خوض کیے انہوں نے انگوٹھا لگا کر 172 لوگوں کے نام رکھ دیے, جس میں 132 بزنس مین تھے کراچی کے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ بزنس مین جن کا انٹرنیشنل ایک جو ہے تعلق ہوتا ہے, جو پاکستان کے لیے معیشت ممد و معاون ہوتے ہیں, وہ تعطل کا شکار بن گیا. نتیجتاً جو بیوروکریٹس تھے جن کے نام بھی ECL میں آئے, وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی خبر سارے پاکستان میں گئی اور بیوروکریٹس نے قلم اٹھانا ہی بند کر دیا. عارف صاحب, گورنر بھی رہے ہیں, اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, سینئر قانون دان بھی ہیں, یہ کیا جواز ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے, اگر 19 ٹھیکیدار سندھ حکومت کے, جو GIT نے کہا کہ پیسہ گھماتے رہے وہ کس طرح سے, اور جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسا تو سپننگ مل بھی سپن نہیں کرتی جیسے کہ سپننگ ہو رہی تھی, تو اس میں چاہے کوئی کاروباری آدمی شامل ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ شامل ہے, تو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ اب یہ روٹ کے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ بیوروکریٹ, ان کو پوچھا نہ جائے کہ آپ نے کیا کیا؟ ان کا جواب مختصر تو یہ ہے کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. ایک جواب جو آپ نے وکلا کے بارے میں بات سنی, اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. میں ہر شخص سے امپریس ہوتا ہوں اور میں عقل سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں. ایک بات میں آپ کے ناظرین کے گوش گزار کروں اور سب دوستوں سے شیئر کروں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے جو وکلا کا کردار ہے وہ کسی ادارے کا نہیں ہے. اور وہ سیاستدان جو آج ہمیں وکلا کو اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں اور یعنی تنقید تو خیر کیا, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں,
ان کے لیے بھی کام وکلاء نے کیا، جلے مرے کٹے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر آمریت ختم ہوئی اور جمہوریت بحال ہوئی. ایک بات ہوئی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب ڈیٹیریوریشن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک بڑی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ جو برین ہے یہ جب ڈی جنریٹ ہوتا ہے تو اٹ نیور ری جنریٹس. ہماری بدقسمتی سے کافی سالوں سے برین ڈی جنریشن شروع ہو چکی ہے. اس کا شکار بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ حکومتیں ہی ذمہ دار تھیں، سیاسی لوگ ہی ذمہ دار تھے جنہوں نے وہ انسٹیٹیوشن نہیں بنائے، جن انسٹیٹیوشنز میں لوگ پڑھ کر باقاعدہ انہیں عزت کا بھی احساس ہوتا ہے، انہیں لفظوں کی بھی پاسداری ہوتی ہے، اور انہیں اپنے حلف کا بھی احساس ہوتا ہے. تو ہم نے یہ وہ مثالیں قائم کی ہیں سیاستدانوں نے، جس کے نتیجے میں آپ وکلاء کو اگر آپ یہ بات کریں، میں آپ کو عرض کروں، وکلاء جہاں جہاں بھی کوئی احتجاج کرتے ہیں، میں ہر احتجاج کی تو کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ایسے احتجاج ہیں جس کے لیے وکلاء بہت عرصہ پہلے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو ہماری حالت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر ان کی گورنمنٹ رہی ہے نا جی، جو مجھ سے نہیں امپریس ہو رہا ہے، ان کی حکومت رہی ہے، اور اسلام آباد کے اندر کچہری جو ہے کسی نے دیکھی ہے آج تک کہ کیا اس طرح کی کچہری ہوتی ہے؟ عدالتیں اس طرح ہوتی ہیں؟ اس کے اندر جہاں بیٹھنے کی جگہ ججز کی ہے، کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ اور وکلاء کے لیے کوئی چیمبر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. ان کی حکومت کو بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں نے 1 دفعہ نہیں لکھا، 20 دفعہ لکھا، اور پرائم منسٹر کو لکھا، ریکویسٹیں کی کہ حضور ہمارا یہ اسے بنا دیں. آپ ابھی اس کے بارے میں کمپلیکس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. کمپلیکس اگر بن جاتا اور اس میں یعنی آج وکلاء جو تھے وہ وہاں منتقل ہو چکے ہوتے، یہاں اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے، نہ وہ بلڈنگ پایا تکمیل کو پہنچی. اور انہیں میں نے یہ درخواست دی، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے میرے اوپر جب میں کوئی تنقید کرتا تھا تو الزام بھی لگاتے تھے، میں نے انہیں یہ درخواست دی کہ حضور آپ صرف اتنی مہربانی کریں، PC-1 منظور شدہ ہے، آپ آ کے PC-2 منظور کر دیں، چیمبر ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت بنا لیں گے، لیکن آپ ہمیں صرف اتنا کر دیں کہ یہ جو کام ہے یہ آپ اسے سٹریم لائن کر دیں. جو یہ کنسلٹنسی کاسٹ وغیرہ جو ہے یہ ہم نہیں پے کر سکتے، یہ گورنمنٹ اور بڑی معمولی کاسٹ میں نے کہا کہ جی آپ پے کر دیں اور افتتاح کر دیں. اگر آپ کچہری نہ بنائیں، اگر وکلاء کے بیٹھنے کی جگہ نہ بنائیں، تو اس کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہوگا. وکلاء کے اور اسی طرح ملتان کا ایشو خود چیف جسٹس گئے، انہوں نے خود سمجھا. معاملہ یہ ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے آج یہاں کھڑے ہو بیٹھ کے کہ میں کہوں کہ جی وکلاء میں سب اچھا ہے. انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کی ڈی جنریشن کا پروسیس سب پہ اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کم از کم کہ ہم سچائی سے، آپ کے پروگرام میں نے کبھی اس معاملے میں کوتاہی کی ہے؟ جو بات ہوئی ہے اسے میں نے سچ مانا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی. اسی طرح انہیں بھی یہ میں کسی وکیل کو اگر اس کے سیاستدان غلطی کم مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو آپ نے خود پروگرام میں یہ بتا دیا نا، انہیں یہ ڈٹائی کا وہ کہتے ہیں مکر جانا لوہے دا کوٹ ہے. یعنی آپ بالکل اس طرح اپنے آپ کو سمجھیں کہ دنیا کی ایسی مضبوط آپ یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار آپ کے سامنے آ گئی جب آپ نے انکار کر دیا. دوسری بات یہی جو ابھی ہمارے کر رہے تھے جناب اپنا گورنر صاحب، یہ ان کے اپنے دور حکومت میں کس طرح کی گورننس تھی، کس طرح کے لوگوں کا ECL پہ نام آتا تھا، کس طرح چیزیں ہوتی تھیں، کیا کیا کیسز تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص اقتدار سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کہتا چلا جائے. اور وہ لوگ ان فیکٹ ہمارے لوگ جو ہیں یہ سیاستدان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے. وہ نہیں ہے کمزور. اب ذرا یادداشت سر کسی کی ہو سکتی ہے، میری تو کمزور نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں اس طرح محفوظ نہ ہوں. اب تو سسٹم اس طرح کا ہے، لیکن ڈٹائی ان کی داد دیجیے سیاستدانوں کی. وہ جو ظفر اقبال نے کہا تھا جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ذرا چودھری نثار علی خان صاحب کا دکھا دیتی. چودھری نثار علی خان صاحب جب داخلہ تھے اور انہی کے دور میں یہ سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل سب سے پہلے جو FIA کے سامنے پاپ اپ ہوا تھا، یہ ان کے زمانے میں اس وقت کیا فرماتے تھے یہ وہ ذرا سن لیں. ایک خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سو ایسی بہت ساری چیزیں FIA کے نوٹس میں ہیں، بلکہ ریکارڈ میں ہیں. آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے؟ کہا جاتا ہے بیچاری، کہا جاتا ہے
پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری اور ایان علی، میں کوئی غلط اس کا مطلب نہ لیں، مگر نہیں بالکل آپ میں سخت آپ کی ہنسی پہ اختلاف کرتا ہوں. کیا کریں، ابھی یادداشت تھوڑی سی باقی ہے تو اس لیے یہ چیزیں پھر دکھانا پڑتی ہیں. جنرل صاحب، اب یہ وزیر داخلہ تھے اس وقت، یہ کسٹوڈین تھے کہ اس ملک میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو جو ان کے ڈومین میں آتا ہے چودھری نثار کے، وہ اس پر کام کریں گے اور اس کو دبائیں گے نہیں. یہ سکینڈل ان کے زمانے میں سامنے آیا. اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب بھی وزیر داخلہ رہے. 2018 تک ان کی حکومت تھی. کچھ نہیں کیا ایف آئی اے نے جب تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں لیا. اب یہ بات اگر پوچھی جائے یا یہ کہا جائے کہ کیا یہ ڈس آنیسٹی نہیں تھی چودھری نثار علی خان صاحب کی اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ، تو اس میں پھر غلط کیا ہے سر؟ یہ سوال اٹھانا بجائے نہیں امیر عباس، میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ایک پرنسپل ایشو اٹھایا ہے، جس کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ادارے یا سٹیٹ انسٹیٹیوشنز، کیا ان کی کوئی ذمہ داری ہے یا ان کا احترام اشخاص پر واجب ہے یا نہیں، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے ہوں، سیاستدان ہوں، وکلاء ہوں، یا جنرلز ہوں، یا ججز ہوں، یا جرنلسٹ ہوں. میرے خیال میں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ سٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے احترام سے ہی ریاست چلتی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، ابھی عارف بھائی کی بات سے میں تھوڑا سا یوں اختلاف کروں گا کہ اگر وکلاء نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے تو کی ہے، اور ان کی وہ بھی ساری سیکریفائسز سامنے ہیں، لیکن یہ ان کو اس بات کا لائسنس نہیں دیتا کہ وہ ججز کا گریباں پکڑ لیں، عدالتوں پر حملہ آور ہو جائیں. اسی طرح ایک فوجی اگر وطن کی سیکیورٹی کے لیے شہادتیں دیتے ہیں، فوجی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز شہادتیں دیتی ہیں عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے اور وطن کی سلامتی کے لیے، تو ان کو اس بات کا لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ آئین کو پامال کر کے اقتدار پر قابض ہو جائیں. یہ سیکریفائس کا صلہ یہ نہیں ہے. سیاستدان اگر 1.5 سے 2 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے اور حلف اٹھا کے پارلیمان میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ وہ اداروں کو ایک یوزرپر کی طرح ریاست کے وسائل کو لوٹے، اداروں کا تقدس پامال کرے اور کہے جی ہمارا احتساب تو عوام کریں گے. احتساب اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کرتے ہیں اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا احترام سب پر واجب ہے. اب وہ سابقہ گورنر صاحب کا یہ فرمانا کہ 172 افراد کو لسٹ پہ ڈال دیا ہے، بھائی اس ملک میں ڈپلومیٹس بھاگے ہیں جن کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ نہیں ڈالا گیا. حسین حقانی بھاگا ہے عدالت سے 1 ٹائم چھٹی لے کے، آج تک نہیں آیا. اس ملک سے صدر بھاگے ہیں، آج تک واپس نہیں آئے. سٹنگ وزیر خزانہ بھاگا ہے، آج تک واپس نہیں آیا. ماڈل گرل اور ڈانسر بھاگی ہے، عدالت اذانیں دے رہی ہے، آج تک واپس نہیں آئی. ایک فارمر چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا اس ملک سے بھاگا ہے، عدالت اذانیں دے رہی ہے، واپس نہیں آئے. وزیر اعظم صاحب کے 2 بیٹے ایبسکونڈرز ہیں، نہ باپ کے دفاع کے لیے نہ اپنے اوپر لگتے ہوئے الزامات کے دفاع کے لیے واپس آئے ہیں. صحیح. اور داماد وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا بھاگا ہے، نہ وطن اپنے دفاع کے لیے آتا ہے نہ عدالتوں کے احترام میں واپس آتا ہے. تو جب تمام لوگ ہی اس تقدس کو پامال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اداروں کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے، تو پھر بلا امتحاد سب کو جو بھی لائکلی رن اویز ہیں اگر ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے تو یہ کسی کی توہین نہیں ہے. اگر وزیر خزانہ فیڈرل وزیر خزانہ بھاگ سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ آپ نے چونکہ وزیر خزانہ کی بات کی ہے، آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی. جنرل صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آج صاحب نے سوال کیا، استفسار کیا کہ ابھی تک اسحاق ڈار صاحب کو واپس کیوں نہیں لایا جا سکا اور وہ کب تک جو ہے وہ برطانیہ میں بیٹھے رہیں گے. 2 مہینے میں کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی. آپ کے پاس آؤں گا شیخ صاحب. نواز شریف صاحب تو اب دوبارہ جیل میں چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی زیر حراست، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی زیر حراست. تو اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی آئے یہاں پہ سامنا کر لیں. پھر آج چیف صاحب نے بھی یہی سوال کیا. میں ابھی سن رہا تھا جنرل صاحب کی باتیں تو میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہے تھے، اب اگر آپ امیر عباس آپ تو روز جاتے ہوگا نا کورٹ میں، جی، تو آپ کے پاس تو ساری تفصیل بھی موجود ہوگی.
بیشتر لوگ جن کا نام لیے اپنا 2 بچوں کو نکال دیجئے کہ نان ریزیڈنٹ ہے، آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے بیکاز ریزیڈنٹ ہی نہیں ہے وہ. اور باقی لوگوں کو جو بڑے خاص لوگ تھے جو چلے گئے ان کو کس نے یہاں سے بھیجا، ذرا وہ دیکھیے، اس کے پہ ذرا ڈسکس کر لیجئے گا. کسی اور پروگرام میں مجھے نہ بلائیے گا، کسی اور کو بلا لیجئے گا. اب مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا سر، کر لیجئے گا. آپ نے مجھے بہادری کا سرٹیفکیٹ دیا. یار میں کسی کی نہیں بات کر رہا، میں اس لیے بہادر ہوں، میں تو مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں. بھاگ سر باہر، مشرف صاحب واپس ہی نہیں آ رہے سر. کوئی وہ آپ لے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ معطوب ہے اس وقت، آپ لے سکتے ہیں نام. جس وقت وہ تھا اس وقت تو سانس نہیں آپ لے سکتے تھے آپ لوگ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نہ بلائیے گا، آپ خود کر لیجئے گا ڈسکس. آپ بڑے بہادر آدمی ہیں، مطلب آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو یہاں سے گئے، ان لوگوں کو باہر جانے میں کس نے مدد کی؟ میں نے تو نہیں کی نا یار، نہ آپ نے کی ہے، نہ جنرل صاحب نے کی ہے، کسی نے تو کی ہوگی. اس پہ ذرا چیک کر لیجئے گا. پھر چونکہ آپ کہتے ہیں نا حافظہ کمزور نہیں ہے، آپ کا حافظہ بڑا تیز ہے. باقی میری مشکل آسان کر دی جنرل صاحب نے کچھ باتیں کر کے. اب میں آپ کو گزارش کروں، ایک میری چھوٹی سی، آپ نے ایک کلپ سنایا چوہدری نثار صاحب کا. میں اس لیے ہمیشہ اکثر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک میری زبان ہے یا میرے احساسات ہیں، میں کہتا رہوں گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا. نثار صاحب کو اول تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. کوئی چندہ ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی ہے تو آپ کر دیجئے، ایک کرنے تو پھر آپ اس پہ سٹینڈ لیتے، آپ اس کو راؤنڈ اپ کرتے، وائنڈ اپ کرتے، اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے. نہ مجھے آج ان کی اس بات کو سننے کو ملتی، نہ میں اس پہ جواب دیتا، نہ کوئی اور اس پہ ڈسکس کرتا. اب یہ بدقسمتی یہی ہے میراث. میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ میں پچھلے جو میں نے اپنا شروعات کیا اپنی ذاتی سیاست کا اپنے والد کے بعد 79 ایک عرصہ گزر گیا. 79 سال 1979 میں شروع کیا اور آج 2019 ہو گیا. میں نے یقین کیجئے، میں آپ کو اپنے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور بڑے کوئی اگر سیاستدان یہ کہتا ہے تو میرے خیال میں شاید وہ اس بات پہ دروغگوئی کرے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا رہا ہے. بالکل نہیں. میں یہ 5 سالہ دور جو پاکستان مسلم لیگ نون نے گزارا 2013 سے 2018 تک، امیر باز صاحب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مائک بھی تھا، آپ کے پاس کیمرہ بھی تھا. آپ نے از خود دیکھا کہ 13 سے لے کے 18 تک کیا کیا پرابلمز کریٹ کی گئی، کہاں کہاں. ایک گھر میں تھوڑا سا انتشار ہو، ایک گھر میں تھوڑا سی بے سکونی ہو تو آپ اس گھر کو نہیں چلا سکتے، چاہے جائے کہ آپ پورے حکومت کو چلا رہے ہیں، پورے ملک کو چلا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، غلط ہوا، کچھ غلطیاں ہوئیں، اس غلطیوں کی بنا پہ یہاں تک پہنچے. کوئی ضرورت نہیں تھی اس قسم کی باتیں کرنے کی. تو سر آپ بجا آپ سر بجا فرما رہے ہیں سر جیل میں آپ سر بجا فرما رہے ہیں وہ جسے سر کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. وہ ٹھیک ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جدھر اشارہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مجھے اپنے سے تگڑے کے ساتھ امیر باز، مجھے اپنے سے تگڑے کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سے تنگا میں ایسے ہی میں جنرل صاحب سے پنگا لے لوں گا تو مطلب اپنی نقصان کروں گا، جنرل صاحب کا تو نقصان کر نہیں سکتا کچھ. تو میرا خیال ہے مجھے جنرل صاحب سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں صاحب تو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کیا برا مانتے ہی نہیں ہوں میں. اور نہیں، یہ بھائی جنرل ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ جب تعارف کیا تو آپ نے کہا رویل صاحب مفروضہ کر رہے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. رویل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں. وہ ایک میرے خیال میں چاہے ریٹائر ہو چاہے وہ میرے بھی دشمن آج ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو دوست ہیں. یہ شکوہ سن لیں شیخ صاحب، شکوہ سن لیں. امیر باز شکوہ صاحب چوری صاحب کہہ رہے ہیں، عارف چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بھی دشمنی آج ہی پیدا ہوگی. رویل صاحب دونوں میرے ذاتی دوست ہیں. رویل صاحب میرے بھی ذاتی دوست ہیں. آج نہ جانے کیا ہو گیا. میں نے عارف چودھری صاحب کے شان میں تو کوئی گستاخی نہیں کی. نہیں آپ میں تو کسی کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا. میں کمزور آدمی ہوں. میں تو آپ کو منع کر رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جانے دیجئے. کیوں اپنے پیچھے مطلب اب جانے دیجئے. اور ایک بات یاد رکھیے، جب کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے نا
جب کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, تو زیادہ سختی سے آپ نے لیتا ہے. اب دیکھیں نا, میں مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ابھی امیر باس آپ کی وجہ سے میں ایک بات کر دیتا ہوں. ابھی چند دن سے ایک بڑی عجیب سی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی وہ امیر ایک شہر آئے تھے وہاں سے UAE سے, اور وہ 3 دن سے یہاں پہ تھے. بھائی وہ شکار کرنے آئے تھے, شکار ہونے نہیں آئے تھے, تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ان کو جانے دیجیے. اب اس قسم کے جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ, تو وقت کا ضیاع ہے. امیر باس آپ کیجئے, پاکستان کی مضبوطی کی بات کیجئے, پاکستان کے حالات کی بات کیجئے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات کیجئے. ہم اپنے لیے خود کافی ہیں, آپ بے شک فکر نہ کیجئے. آپ ہم میں سے کسی کو بٹھائیں نہ بٹھائیں, آپ یقین کیجئے امیر باس. کیوں نہیں سر, آپ کو ہی بٹھائیں گے, اور کس سے بات کرنی ہے اس پہ, آپ ہی بات کریں گے, اور کون کر سکتے ہیں. میں ذرا, اور مجھے لگتا ہے ابھی اور 20 سال لگیں گے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پہ پاکستان میں مضبوط ایک ادارہ قائم ہوگا جس کا نام ہے پارلیمنٹ. اچھا, اب ذرا پارلیمنٹ کی جو تحقیر یا توقیر یہ کس نے کرنی ہے؟ یہ یا نواز شریف صاحب نے یا عمران خان صاحب نے. اب عمران خان صاحب نے فرمایا تھا اپنے پہلے اپنی تقریر میں اجلاس کے اندر, وہ میں ذرا چاہوں گا آپ کو دکھایا جائے, جب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا عمران خان صاحب نے, وہ ذرا سنوائیں. ہم نے یہ سوچا کہ ہم کوسچن ٹائم, پرائم منسٹر کا کوسچن ٹائم کریں گے ہر 2 ہفتے میں, اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا, اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا, کیونکہ جو ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا احتساب کر سکے, اور احتساب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ. رائٹ, اب یہ وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا. اب ہم نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کے وعدے انہیں یاد دلواتے تھے, اور اب عمران خان صاحب کا زمانہ ہے تو اب ان کے وعدے ان کو یاد دلوائیں گے. اب اس وعدے کی حقیقت آپ کو دکھاتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کی بطور ممبر آف نیشنل اسمبلی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی غیر تسلی بخش رہی ہے. جو ان کی حاضری ہے وہ بھی غیر تسلی بخش رہی ہے. وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ تشریف لائیں گے قومی اسمبلی کے اندر. اب اس کی صورتحال کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ وقفہ سوالات میں وہ جوابات دیں گے. دسمبر 2018 تک ہونے والے جو 6 سیشنز ہیں ان میں 43 دن کی کاروائی ہوئی قومی اسمبلی کی. 6 سیشنز میں 43 دن کی کاروائی, اور وزیر اعظم صاحب کا قوم سے یہ وعدہ تھا کہ وہ خطاب جواب دیں گے سوالوں کے. لیکن 6 سیشنز گزر جانے کے باوجود وزیر اعظم صاحب کا یہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. حلف اٹھانے کے بعد وہ صرف 7 مرتبہ قومی اسمبلی میں آئے. 43 سیشنز میں سے صرف 7 دفعہ وہ قومی اسمبلی میں آئے, اور باقی ان کی غیر حاضری رہی. اور 7 دفعہ آئے تو انہوں نے قومی اسمبلی میں سوالات کے جوابات نہیں دیے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. 36 قائمہ کمیٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی جن کو حکومت نے جن کی تشکیل کرنا تھی, ان میں سے صرف 2 کی تشکیل ہو سکی. 34 قائمہ کمیٹیاں ابھی تک نہیں بن سکی. 5 مہینے ہونے کو ہیں اس حکومت کو مکمل. اور جب سوال کیا جائے حکومتی شخصیات سے کہ کیوں نہیں وزیر اعظم اپنے وعدے کے مطابق آ کے جواب دیتے پارلیمنٹ کے اندر, تو اس کا 5 مہینوں سے ہمیں ایک ہی جواز مل رہا ہے کہ ہم اس پر قانون سازی کر رہے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم پابند ہوں گے آ کے جواب دینے کے. وہ قانون سازی 5 مہینے ہو گئے, یعنی آدھا سال گزر گیا, 4.5 سال باقی رہ گئے, قانون سازی نہیں ہو سکی. اب یہی سوال ہم میاں صاحب کے زمانے میں اٹھاتے تھے, عارف چودھری صاحب, یہی سوال عمران خان صاحب سے اٹھا رہے ہیں. اب پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہوں گے کہ یہ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا بھی تو کام ایسا ہے نا, کردہ نویں سوال جواباں دے نال نال. آپ جو سوال کرتے ہیں اس کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی سیاستدان ہو یا جو بھی شخص میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بلا یعنی رعایت کسی کی خاص یعنی فیور نہ کرے. دیانت داری سے جس معاملے میں یہ بات آتی ہے بالکل کہہ دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رواج ہمیں ڈالنا چاہیے. میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یہ اپنے شیخ صاحب کو. شیخ صاحب کیونکہ اب اتنا عرصہ ہو گیا اس معاملے میں, زندگی میں سیاست میں چیزوں کو سمجھتے ہیں, اپنے ذرا انداز میں تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں, تو یہ درد ہیں, شفقت کر جاتے ہیں, یہ تکلیفیں ہیں جو ہر شخص جو پاکستان کے لیے میں زندہ ہے اسے یہ سہنا پڑتی ہیں. لیکن وی شوڈ کم آؤٹ with clarity اور we should call a spade a spade. میں آخری 2 سوال مختصر کامنٹ لے لوں جنرل صاحب سے بھی اور شیخ صاحب سے بھی. جنرل صاحب, اب یہ وعدہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ, جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع
قومی اسمبلی کے فلور میں، بعد میں کہا کہ نہیں جی میں اس کو وڈرا کرتا ہوں. تو ہم نے تنقید کی کہ یہ قومی اسمبلی کا فلور ہے، یہ کوئی چوپال یا بیٹھک نہیں ہے، اس کی کوئی سینکٹیٹی ہے. پرائم منسٹر نے بھی اس سینکٹیٹی کو عمران خان صاحب نے بھی پائمال کیا. 5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ جاتے ہی نہیں اسمبلی کے اندر، جواب دینا تو دور کی بات. بالکل امیر عباس، میرے خیال میں اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب یہ حلف اٹھا لیتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کام کروں گا اور ذاتی اغراض اور لالچ سے بالاتر ہو کر کام کروں گا، تو ملک کا وسیع تر مفاد تو یہی کہتا ہے کہ جب آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں ایز اے ممبر پارلیمنٹ اور ایز اے پرائم منسٹر، تو اس کے لیڈر آف دی ہاؤس ہونا تو بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس میں نواز شریف ہوں یا عمران صاحب ہوں یا کوئی اور پرائم منسٹر ہو، یوسف رضا گیلانی صاحب، صحیح ہے، تمام کا کام یہ ہے کہ وہ آنسریبل ہیں، اپنے اوتھ کی اور حلف کی پاسداری کریں، بالکل صحیح، اور عوام کے سامنے اور پارلیمان کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کریں اور وہاں کھڑے ہو کر جھوٹ نہ بولیں. یہ سب سے یہی توقع ہے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جتنا جلدی ہو سکے انہیں اپنی... میں لاسٹ کامنٹ ذرا شیخ صاحب سے لینا چاہوں گا. جلد صاحب سوری وقت بالکل کم ہے. شیخ صاحب، آج ایک اور بھی چیف صاحب نے سوال کیا کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کی تقرری پر جو تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ آئے جتنا عرصہ وہ رہے پی ٹی وی میں، اس کا چیف صاحب نے کہا تھا فیصلے میں کہ 50% دیں گے قاسمی صاحب، 20% دیں گے پرویز رشید، 20% دیں گے اسحاق ڈار اور 10% دیں گے فواد حسن فواد. آج عدالت نے سوال کیا نیب سے کہ آپ نے ابھی تک وہ ریکوری کیوں نہیں کی. باقی کی تو چھوڑ دیں، پرویز رشید صاحب کی ریکوری تو کم از کم ہو سکتی ہے، وہ تو پاکستان میں موجود ہیں. شیخ صاحب میرے پاس میں پھر بات وہیں پہ آ جائے گی، ذرا ریٹائر ہونے دیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب آپ حکومت میں ہوں یا باہر ہوں تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ کورٹ میں ہوں تو آپ ہر وقت سو موٹو لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر آپ اس کے بعد سو موٹو نہیں لے سکتے. میرے خیال میں آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں، جو آپ جس پہ احکامات جاری کر سکتے ہیں، جو باتیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب آپ احکامات جو ہے بالکل پرفیکٹ ہوں اور بڑے بہتر ہوں، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ منجمد کر دیں گے آپ اس چیز کو جو آپ کو آگے لے کے بڑھتی ہے. میرا کہنا یہ ہوتا ہے، ماننا یہ ہے اور کہنا بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے مستقبل کو بہتر کرتے ہیں. بالکل. تو اس طرح اگر آپ کرتے جائیں گے تو میرے خیال میں نہ کوئی نوکری بھی آئے گا تو نہ کوئی اس پہ میرے خیال میں، اور نہ ہی پھر ہمیں چیزیں یاد کروانی پڑے گی، دکھانی پڑے گی، نہ عمران خان صاحب کی نہ ہی چودھری نثار علی خان صاحب کی. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.